नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71। यौमा, जिस दिन, जैसे कल हमने देखा कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क़यामत के दिन हमें जैसे कि हमने देखा कि हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं और उस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उससे बचने के लिए हमें कह रहे हैं। और उसका ये भी बताया कि वो क्यों हमारा दुश्मन बना, क्योंकि उसको हसद है, उसने कंपैरिजन किया, उसने जो है अपने आप को बेहतर समझा और उसने तकब्बुर किया और इस वजह से वो जो है जन्नत से निकाला गया। और तकब्बुर करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तकब्बुर जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है यानी अपने आप को बड़ा समझना, तकब्बुर यानी अपने आप को बड़ा समझना, ये जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अल्लाह ताला के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो बहुत बड़ी है और बाकी कोई भी जो है वो बड़ा नहीं है। तो इसलिए तकब्बुर जो उसने तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा समझा और वो जो है जन्नत से निकाल दिया गया। और फिर अब देखें आयत नंबर 71 में, यौमा, जिस दिन, नदउ, हम बुलाएंगे, दाआ यदउ, नदउ ये है फेले मुजारे, जिस दिन हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम, सब लोगों को, बी इमामिहिम, बी मतलब साथ, इमामी इमाम, हिम उनके, उनके इमाम के साथ। इमाम किसको कहते हैं? जिसको फॉलो किया जाए। जैसे मस्जिद का इमाम होता है तो उनको इमाम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको फॉलो किया जाता है, उनके इमाम के साथ। फमन, तो जो कोई, ऊतिया, दिया गया, अतायाती से बनाए, ऊतिया फेले माजी पे देखें, यहाँ पर फेले माजी पे पेश है तो क्या है? ऊतिया, दिया गया, किताबहू, अपनी किताब, बियमीनी ही, अपने दाएं हाथ में, यमीन, यमीन कहते हैं सीधे हाथ में, राइट हैंड में, बियमीन राइट हैंड में, अपने दाएं हाथ में। फउलाइका, तो यही लोग हैं, फा मतलब तो, उलाइका इशारा है सब लोगों की तरफ, यही लोग हैं, यक़रऊना, वो पढ़ेंगे, क़राअ यक़रऊ, क़ाफ रॉ हमजा इसके रूट लेटर्स हैं, वो सब पढ़ेंगे, किताबहुम, अपनी किताब, वला और नहीं, युज़लमूना, वो सब जुल्म किए जाएंगे, जलीमा यज़लमू से, नहीं वो सब जुल्म किए जाएंगे, ज़लमा यज़लिमू, ज़लामीम इसके रूट लेटर्स हैं, ज़लमा यज़लिमू। और यहाँ पर देखिए कि पेश लग रहा है या पे, और आखिर से पहले वाला जो लाम है यानी जो लाम है उस पे युज़लिमू होता है ना, तो उस पे जबर आ रहा है, तो पेश और जबर का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? मुज़ारे मजहूल। वो जुल्म किए जाएंगे और नहीं वो जुल्म किए जाएंगे, फतीलन, धागे बराबर भी, फतीलन धागे बराबर भी। यानी यहाँ पर अब क्योंकि अल्लाह ताला ने, अब देखिए पिछली आयतों में बता दिया, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों के बारे में भी बता दिया, अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया सबको मैंने फजीलतें दी, फिर इंसान बड़ा नाशुक्रा है, लेकिन क़यामत भी आनी है। इंसान जो है अगर शुक्रगुजारी करेगा अल्लाह ताला, और जिस तरह अल्लाह ताला ने अहकाम बता दिए कि शैतान से बचना है, उसकी चालों से बचना है, और कुछ चीजें हमें बता दी करने के लिए कि तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह ताला के सामने जाकर हाजिर होना है। और फिर जो नामे अमाल है, अब यहाँ पर किताब की बात हो रही है, किसकी? नामे अमाल की, जिसका नामे अमाल जिसके सीधे हाथ में मिला, क्योंकि आपको पता है ना हर हर चीज लिखी जा रही है, और फरिश्ते जो हैं वो हमारे दोनों साइड अल्लाह ताला ने बिठा रखे हैं, हर वक्त जो है हम कुछ भी करते हैं वो चीज लिख दी जाती है फौरन। तो नामे माल में भी जो है हम कुछ भी करते हैं और फौरन, चाहे नेक अमल है या अच्छा अमल है या बुरा अमल है, वो फौरन लिख दिया जाता है। तो जिसका जिसका नामे माल अच्छे अमल से भर गया हो, जिसके नामे अमाल में सिर्फ क्योंकि गुनाह तो सबके में होते हैं, गुनाह जो है लोग करते हैं क्योंकि इंसान है, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी इख्तियार दे रखा है कि वो माफ़ी मांग ले, और जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो नेक फौरन माफ़ी मांग लेते हैं। तो
اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے بڑے گناہوں سے بچتے ہوئے چلے، چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ ہی بخش دیتے ہیں ان کے. پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، یعنی سمجھ لیجئے وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے، وہ کامیاب ہو گیا. وہ اپنی کتاب پڑھیں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا دھاگے برابر بھی. یعنی قیامت کے دن جس کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے اور وہ عذاب سے بچ گیا. یہاں پر فتیل کا لفظ ہے، جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک دھاگے کی سی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں. آپ نے کھجور کی گٹلی دیکھی ہے نا، اس کا جو کریکڈ حصہ ہوتا ہے، پھٹا ہوا حصہ جو اس کا ہوتا ہے، اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ باریک ہوتا ہے. اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اتنے کم درجے کا بھی ظلم نہیں ہوگا. وہاں پر ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی، وہ دکھا دی جائے گی اور اس کا اجر ملے گا. جو ہم آج چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کیا نہ سمجھے، بیکار نہ سمجھے، کسی کو دیکھ کر مسکرا دیا اور وہ ہماری وجہ سے خوش ہو گیا، تو وہ بھی جو ہے اس کو بھی وہاں پر دکھایا جائے گا، وہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. کوئی بھی کام اگر آپ نے کرا، بس اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. اس لیے کوئی بھی اپنا ٹیلنٹ ویسٹ نہ ہونے دیں، اپنی اسکل کوئی بھی ویسٹ نہ ہونے دیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اپنے رزق جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو ویسٹ نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس کو خرچ کریں، کیونکہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں دکھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کر دیتے ہیں لیکن وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، اور کوئی تعریف بھی نہیں ملتی ہمیں اس کی، اور ہمیں کوئی اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. لیکن قیامت کے دن وہی سامنے آئے گی، دیکھو یہ تھی وہ نیکی جس کو تم نے اللہ کے خاطر کرا تھا. اور کیونکہ کوئی کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے ہم بادر نہیں کرتے اور کر ڈالتے ہیں بس، اللہ، کیونکہ اللہ کو خوش کرنا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن اس کو نہ تو ہم خود دھیان دیتے نہ کوئی اور دھیان دیتا، اور وہ بھی سامنے ہمارے آ جائے گی. لیکن بڑے سے بڑا عمل ہوتا ہے نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ واؤ لوگ ہماری تعریف کریں، اور میں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا، اور نہیں کرتے تعریف تو اپسیٹ ہو جاتے ہیں. وہ پورا ہمارا ویسٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت میں جو ہے اخلاص پیدا کرے. ہماری نیت جو بھی ہو، ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، بس تکبر نہ کریں، کیونکہ تکبر کرنے والوں کے لیے آیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑائی میری چادر ہے، عزت میرا پہناوا ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں ڈال دوں گا. بس ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہو، اور باقی نام اعمال جو ہے اگر سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو پھر کامیاب. آیت نمبر 72. ومن، اور جو کوئی کانا ہے فی ہازی، اس میں، ہازی ہی فیمیل کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ دنیا کی. اس دنیا میں آما، اندھا، آما، اندھا، فہوا، تو وہ فی الآخرتی، آخرت میں آما، اندھا ہوگا، وَأَضَلُّ، اور سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، اضلّ یضلّ سے، اضلّ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، جیسے اکبر ہوتا ہے نا، اکبر، اکبرو، اسی طرح اضلّ سب سے زیادہ بھٹکا ہوا، سبیلاً راستے سے. اب یہاں پر کس فزیکلی اندھے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر کہ میری آنکھیں نہیں ہیں یا مجھے یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا تو یہاں پر آنکھیں نہیں ہیں تو میں وہاں پر بھی اندھی ہو جاؤں گی. یہاں پر بات ہو رہی ہے جو کوئی ہدایت سے اندھا ہوا، جو ہدایت سے اندھا بنا رہا، قرآن آنے کے بعد بھی قرآن کو نہیں پڑھا، سمجھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کری، ایسی ہدایت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اگر کوئی ایسی ہدایت سے اندھا ہے تو قیامت کے دن بھی وہ اندھا، یعنی قیامت کے دن پھر وہ فزیکلی بھی اندھا ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں وہ وہاں جا کے کہے گا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ قرآن میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو آپ نے میری آنکھیں دی تھی، یہاں پر میری آنکھیں کیوں چھین لی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو وہاں پر میری ہدایت سے اندھا رہا، اب یہاں پر تو اندھا رہے. تو جو یہاں اندھا رہا ہدایت سے، وہ وہاں اندھا رہے گا، وہ وہاں ویسے بھی اندھا رہے گا. وَإِن قَادُوا، اور بے شک قادو، وہ قریب تھے، قادا یا قادو، قادو مطلب قریب تھا، قریب ہونا ہوتا ہے قادا، اور اس کا فعل مضارع ہوتا ہے یقادو، تو یہ کیا ہے؟ قادو فعل ماضی. اور بے شک وہ قریب تھے کہ لا یفتنونکا، وہ فتنے، ضرور فتنے میں ڈالیں آپ کو، لا مطلب ضرور، یفتنونا فتنے میں ڈالیں آپ کو. فاتانون، اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فتنا، یفتنو، فتنا فعل ماضی، یفتنو فعل مضارع، یفتنونا کا، ضرور وہ فتنے میں ڈالیں گے آپ کو ان الذی، ان مطلب سے، الذی اس سے جو،
औहैना वही की हमने, औहा यूं ही, औहैना वही की हमने, इलैका आपकी तरफ, लियफ्तरिया ताकि आप घड़ लाएं, ली मतलब ताकि, तफ्तरी आप घड़ लें, इफ्तरा यफ्तरी से, अलैना हम पर, गैरहू उसके अलावा उसके सिवा, वइज़ा और जब, लत्तखजू का जरूर बना वो बना लेते आपको, ला मतलब जरूर, ठीक है। फिर यहाँ पर है इत्तखजा, इत्तखजू वो सब बना लेते, का आपको, तो इत्तखजा यत्तखिजी इत्तखिज, मिलाकर पढ़ रहे हैं तो क्या बन रहा है ये, लत्तखजू का, जरूर वो बना लेते आपको, वरना ये क्या है, लाम अलग है, ला जरूर, इत्तखजू वो बना लेते, का आपको, खलीलन वली, दोस्त। यानी यहाँ पर क्या है, बेशक करीब था कि वो फितने में डालें आपको, उससे जो वही की हमने आपकी तरफ कि आप गढ़ लाए हम पर, उसके अलावा, और तब वो जरूर बना लेते हैं आपको दिली दोस्त। यानी मुशरिकीन मक्का जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अच्छा आपके ऊपर वही नाजिल होती है, आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो और ये कुरान आपके ऊपर नाजिल हुआ है, अच्छा तो ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि हम ईमान ले आए तो आप हमारे खातिर एक काम कीजिए, आप हमारे खातिर कुछ चीज इसमें से छोड़ दीजिए, कुछ चीज इसमें से बदल दीजिए। या कभी कहते कि शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ जो अहकाम है बस आप उनको निकाल दीजिए, फिर हम आपकी बात मानेंगे। कभी कहते जो गरीब और बुरे हाल लोग हैं, आप उनकी मजालिस में आते हैं, उनकी मजलिस में आते हैं, उनको अपने पास से हटा दीजिए, क्योंकि उनके साथ बैठना हमारी हमारी तौहीन होगी। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो हम आपके दोस्त बन जाएंगे। कभी आपको हुकूमत और दौलत और हसीन औरत का लालच देते, मगर आपने जो है, लेकिन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कदम रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चालों से महफूज रहे, और जो है यानी अल्लाह ताला ने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा के रखा। तो यही था कि करीब था कि बेशक वो आपको फितने में डाल देते, यानी अल्लाह ताला ही हर किसी को संभाल के रखते हैं, क्योंकि इंसान कमजोर होता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात है, परफेक्ट है और बहुत बुलंद है और बहुत ताकतवर, तो नेकियों से करने की उसके करीब जाना और बुराइयों से बचने की ताकत भी हमें अल्लाह ताला देता है। नेकियां करने की ताकत और बुराइयों से बचने की ताकत अल्लाह से ही मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे बुराइयों से बचा, फितनों से बचा, जुल्मों से बचा, कि मैं किसी पर जुल्म करूं या मुझ पर कोई जुल्म हो। तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि करीब था कि वो फितने में डालते हैं, हो सकता है आपको बहका देते, और उसके बारे में जो हमने वही की, यानी वही से आपको कहते कि अपनी तरफ से घड़ लो, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको संभाला। अगर अल्लाह ताला नहीं संभालते तो जरूर वो आपको अपना दिली दोस्त बना लेते। हर वक्त आपसे समझे कभी ऐसा कोई गुनाह नहीं हुआ, हर वक्त अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाले रखा। फिर I-74, और फिर जो साबित कदम रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको बचाते भी हैं। जो अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे होते हैं, जो साबित कदम रहने वाले होते हैं, साबिर होते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, तो फिर गुनाहों से अल्लाह ताला उन्हें बचाते भी हैं। वलौला और अगर नहीं, वा मतलब और, लऊ अगर, ला नहीं, होता अन के, सब्बतना का हम साबित कदम रखते आपको, सब बता युसब्बितु हम साबित कदम रखते, का आपको। और अगर नहीं होता कि साबित कदम रखते हम आपको, तो सब बता युसब्बितु, सब बतना फेले माजी है ये, हम साबित कदम रखते आपको, लकद दर हकीकत, कित्ता करीब था के, जैसे ये ना कादू से ही बना है, कित्ता फेले माजी, करीब था के, क्योंकि इसकी पहचान क्या है फेले माजी की, आखिर में ता है, ता के ऊपर जबर है, यानी फालता के वजन पर, करीब था के, तर तरकनू के आप झुक जाते, रुकन से, रा काफ नून, के आप झुक जाते, रकना यरकुनु उरकुन, रकना यरकुनु उरकुन, तो तरकनु के आप झुक जाते, इलैहिम उनकी तरफ, इला इलैहिम उनकी तरफ, शैअन कुछ, कलीलन थोड़ा सा, कलीलन थोड़ा सा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला एहसान याद दिला रहे हैं अपने, कि एक तो ये कि अगर नहीं होता कि हम साबित कदम रखते आपको, यानी क्योंकि आप सल्लम के खिलाफ चाले चलते थे, आप सल्लम को तरह तरह के लालच देते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा, अल्लाह ताला ने हिलने नहीं दिया, तो
ثابت قدم ہو رہے. اور اگر ثابت قدم نہیں رہتے, یعنی اللہ تعالیٰ ثابت قدم نہیں رکھتے, تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی بات پہ جھک جاتے ہیں ان کی, لیکن وہ جھکے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط رکھا. پھر دیکھیں کہ ایمان میں ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. ایک تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ثابت قدمی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھ اور مجھے ہلنے مت دے. مرتے دم تک بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جب میرا آخری وقت ہو تو میرا خاتمہ کس پر ہو؟ ایمان پر ہو. تو ایمان میں ثابت قدمی کس پہ ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں ورگلاتا ہے, ہر وقت ہمارا پیچھا کرتا ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ بندہ پلک جھپکنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین اور آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہے اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے اور ہر وقت مانگنی چاہیے. جیسے آئیے نا والی دعا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. کتنی بہترین دعا ہے کہ اے اللہ میرے دل کو ٹیڑھا مت کرنا جبکہ ہدایت دینے کے بعد, اور عطا کر مجھے اپنے پاس سے رحمت, بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. تو ہدایت مل گئی, بس اب ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ. تو لمحے بھر بھی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کریں, لمحے بھر بھی, کیونکہ شیطان ایک بار حاوی ہو گیا تو بس چھوڑتا نہیں ہے پھر وہ. آیت نمبر 75, اذا تب لازقناک, ہم ضرور چکھاتے آپ کو, ازقنا ہم ضرور چکھاتے آپ کو. دیکھیں نا کتنی زیادہ تنبیہ والی اور وارننگ والی بات کہی جا رہی ہے. زال واو قاف ذوق سے بنائے, ازاقا یذیقو ازق, ضرور ہم, لا ازقنا ضرور ہم چکھاتے کا آپ کو, ضعفا دگنا, ضعفا دگنا, الحیاتی زندگی کا, و ضعفا اور دگنا, المماتی موت کا. ثم پھر لا تجیدو نہیں آپ پاتے, وجدہ یجیدو سے لا تجیدو نہیں آپ پاتے, لکا اپنے لیے, علینا ہمارے خلاف, نصیرن کوئی مددگار. ٹھیک ہے, یعنی یہاں پر کیونکہ کیا بات ہو رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نہ سنبھالتے, اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے, تو آپ ضرور تھوڑا سا جھک جاتے ان کی طرف. ہو سکتا ہے کوئی مطالبے ان کے مان لیتے, تھوڑا بہت آپ جھک جاتے. اگر ایسا ہوتا, ان کی خواہشات کے اکارڈنگ چلتے, ان کے بےہودہ مطالبوں کو مان لیتے, ان کے خواہشات کے اکارڈنگ چل لیتے, تو پھر میں آپ کو دگنا عذاب دنیا میں بھی چکھاتا اور دگنا عذاب آخرت میں بھی چکھاتا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو لیڈر ہوتے ہیں, امام ہوتے ہیں, لیڈر ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں, ان کو اجر بھی سب سے زیادہ ملتا ہے, کیونکہ ان کی آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور اگر وہ گناہ کا کام کرتے ہیں تو ان کو گناہ بھی نارمل یعنی عام لوگوں سے زیادہ ملتا ہے, دگنا ملتا ہے. جیسے کہ وہ تھی نا لوط علیہ السلام کی بیوی, وہ جو ہیں مردوں کو بلا کر لے کر آ گئی تھی اور وہ عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی. تو جو اس طرح کی وہ لیڈر کی وائف تھی, وہ رول ماڈل تھی. ان کو بھی, ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو بھی دگنا عذاب, اگر اجر بھی دگنا ہے تو عذاب بھی دگنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی بات مان لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے. استغفر اللہ, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی سوچا بھی نہیں, تو وہ تو کیسے ہی مان لیتے. لیکن پھر بھی یہ تنبیہ کے طور پر, الرٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر نبی بھی جھک جاتے تو بھی اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہیں تھے, تو ہم کہاں سے بخشے جائیں گے. ہم تو ویسے بھی جھک جاتے ہیں, ہم تو نعمتیں دیکھ کر مطلب ہمارا تو حال ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. دنیا کی نعمتیں دیکھ کر ہم سب بھول جاتے ہیں, کیا میں قرآن پڑھ رہی ہوں, کیا میں کام کر رہی ہوں, کیا میں احکام پڑھ کر آئی ہوں اللہ تعالیٰ کے, کیا جنت کیا دوزخ, بالکل اس کو جو ہے ہم الگ رکھ دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ آزمائش تو ہوتی ہے بھیا شادی بیاہ کے موقع پر, سب سے زیادہ آزمائش. کتنے پردے والے دیکھے میں نے کہ نارملی پردہ بھی کریں گے اور برقع بھی پہنیں گے, لیکن شادی والے دن بالکل وہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا سروں پر, پردہ تو دور کی بات, خیر دوپٹہ بھی سروں پر نہیں ہوتا, بھلے ہی نامحرم اور محرم جو ہے سامنے ہو. تو یہ پھر دوغلا پن ہوتا ہے. پھر یہ جو ہے نفاق کی علامت ہمارے اندر آ گئی کہ ہم اتنے دوغلے کی ویسے تو ہم نارملی جو ہیں بالکل پردے میں رہیں گے, اور صرف ایک دن کے خاطر اپنے آپ کو ہم جو ہیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے سب اچھا کہیں. بہرحال تو اگر ذرا سی بھی ان کی خواہشات پر بات مان لی, ذرا سی بھی اس کے اکارڈنگ چل لیے, تو پھر
اللہ تعالیٰ کیا کہ نا پھر ثواب بھی دگنا ہے تو اجر گناہ بھی دگنا ہے. آیت 76 وَإِن اور بے شک کادو وہ قریب تھے کہ لا یستفزونکا ضرور وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے. کل بھی پڑھا تھا یہ ورڈ. فازازا استفزا یستفزو ہٹا دینا، قدم پھسلا دینا، قدم ہٹا دینا. ضرور وہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے من الارضی زمین سے، لیخرجو کا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو. اب یہاں پر لی ہے نا، لی جو ہے لی کا تاکہ وہ نکال دیں آپ کو منہا اس سے. وَإِذَا تب لا یلبسونا لبیسا یلبسو سے بنا ہے، نہیں یہ جو ہے فعل مضارع ہے، نہیں وہ ٹھہرتے خلاف کا بعد آپ کے، خلاف پیچھے بعد آپ کے، الا مگر قلیلن بہت تھوڑا، قلیلن بہت تھوڑا. یعنی اب یہاں پر کیا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگز کرتے رہتے تھے، منصوبہ بناتے رہتے تھے، پلاننگ کرتے رہتے تھے کہ اور آپ کو تنگ کرتے، اور آپ کو جو ہے کبھی سوچتے کہ قتل کر دیا جائے، کبھی سوچتے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے، کبھی سوچتے کہیں قید کر دیا جائے. یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے پلاننگ وہ بناتے رہتے. پھر یہاں پر ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے یا آپ کو تنگ کر کے مکہ سے باہر نکال دیں گے یا آپ کے خلاف جو ہے کوئی یا کچھ بھی کریں گے، تو وہ یہ یاد رکھیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ دن تک یہاں نہیں رہ سکیں گے. تو دیکھیں ایسا ہی ہوا، یعنی آپ کے بعد وہ یہاں نہیں رہ سکیں گے. پھر ایسا ہی ہوا کہ جب ہجرت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ظلم اور ستم جو ہے ان کے بنے رہے. ہجرت کے بعد بھی وہ مدینہ تک میں بھی پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں رہنے نہیں دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو ہے واپس تشریف لے کر آئے اور وہاں پر چڑھائی کی، اور پھر مکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا. پھر وہاں سے ان کو نکلنا پڑا، کیونکہ یہ کہا تھا نا آپ سے ہم نے کہ یا تو ایمان قبول کرو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، چاہے جو لے جانا چاہتے ہو نکل جاؤ. تو کچھ لوگ وہاں پر گئے بھی اور کچھ نے ایمان بھی قبول کیا، تو وہ ٹھہرے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر آپ کو نکال دیں گے یا آپ کے قدم اس زمین سے ہٹا دیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے، مگر بہت تھوڑا، یعنی چند دن کے علاوہ پھر وہ خود بھی نہیں ٹھہر سکیں گے. پھر ایسا ہی ہوا. دیکھیں آیت 77 سنتا طریقہ ہے، سنت ہے، من ان کا جو قد در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلا یرسلو ارسلنا ہم نے بھیجا، قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں، رسولنا اپنے رسولوں میں یعنی ہمارے رسولوں میں، ولا اور نہیں، تجدو آپ پائیں گے، وجدہ یجدو لسنتینا ہمارے سنت میں، ہمارے طریقے میں. سنت کس کو کہتے ہیں؟ طریقے کو. ہمارے طریقے کے لیے یعنی ہماری سنت میں تحویلاً کوئی تبدیلی، تحویل کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر کسی بستی میں اس کے رسول کو نہ رہنے دیا جائے تو پھر خود وہ بستی والے بھی اپنی بستی میں نہیں رہتے. جیسے ہم نے کتنے سارے واقعات پیچھے پڑھ لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے اور ہمارا طریقہ یہی رہا ہے، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے. اگر کسی نے اللہ والوں کو پریشان کیا ہے، دائیوں کو پریشان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے والوں کو پریشان کیا ہے، تو وہ خود بھی سکون سے نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سزا دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے پکڑا. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے نا، بس اللہ کے بن جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو، اللہ کے بن جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہم محفوظ رہیں، ہماری نسلیں محفوظ رہیں، اللہ کا کام کرنے لگیں، اللہ کے بن جائیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور اللہ کا جو کام کرتا ہے، جو اللہ کے داعی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. غیب سے مدد آتی ہے لیکن آتی ہے ان کی. جیسے کہ ہر طرح کی اگزامپل ملتے ہیں ہمارے سامنے، جیسے کہ
اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں دنیا سے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. دشمن بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں بھیج دیا، لیکن ہمیں تو بظاہر وہ جیل نظر آ رہی ہے، لیکن وہاں تو ان کی سیفٹی تھی نا. اگر وہ باہر رہتے تو ان کے کیریکٹر کے اوپر الزام لگائے جاتے، ان کو اور ستایا جاتا، ہو سکتا ہے ان کو اور بدنام کیا جاتا، ان کے لیے فتنے باہر بڑھ گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو تو جیل کی دنیا کو محفوظ سمجھا ان کے لیے، اور ان کو وہاں بھیج دیا ہے نا. تو اور پھر وہاں سے نکال بھی دیا، جب نکالا تو اتنی عزت دی. تو جب اس طرح سے ہمارے سامنے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں، لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ہی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے نا. کیونکہ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ سورہ بقرہ میں جیسے کہ ہم نے پڑھا وَعَسَىٰ کہ امید ہے کہ وَعَسَىٰ ان تکرہوا شیئا وَهُوَ شر لکم، کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اگر ہم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بری بھی ہو سکتی ہے. تو ہم جو ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں. ہاں، کبھی بھی مصیبت نہیں مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو پھر وہ آزمائش ہے. آیت 78 اقیم قائم کیجیے، اقامہ یقیمو اقیم، یہ فعل امر ہے. اچھا، میم اصل میں یہ اقیم ہے، میم پہ جزم، لیکن پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آگے ملانے کے لیے زیر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس لیے جو اقیمی ہوا ہے وہ آگے ملانے کے لیے ہوا ہے. اقیم قائم کیجیے، الصلاۃ نماز، لدلوکی ڈھلنے کے وقت، دلوک دلوک کہتے ہیں ڈھلنے کو، ڈھلنے کے وقت، الشمسی سورج کے، یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو، ڈکلائن ہو رہا ہو اس وقت. دال لام کاف سے ہے یہ دلک، جب سورج ڈکلائن ہو رہا ہو، ڈھلنے وقت. الا تک غسقی اندھیرے، اندھیرے تک، لیلا رات کے، و قرآن اور قرآن، الفجری فجر کا، انا بے شک قرآن قرآن فجر کا، کانا ہے مشہودن حاضر کیا ہوا. مشہود، شہیدہ یشہدو، مشہود مفعول ہے یہ، حاضر کیا ہوا. ایک تو اس آیت میں کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جن کی مکمل تفسیر صحیح حدیث میں آتی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کی جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی اس فرمان میں 4 نمازوں کا حکم مذکور ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فرمایا کہ صبح کی نماز بھی ادا کی جائے، یعنی صبح کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. مشہود کا مطلب کیا ہے، یہاں پر اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہاں پر قرآن فجر سے مراد ہے فجر کی نماز، جس میں طویل قرأت کی جاتی ہے نا. فجر کی نماز پڑھی جائے اور اس کے اندر لمبی لمبی قرأت کی جائے. یہ تو معلوم ہوگا نا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی اگرچہ 2 ہی رکعتیں ہیں، لیکن ان میں تلاوت لمبی کرنی چاہیے. لیکن ہم جو ہیں اتنا نہیں کرتے، ہم چھوٹی چھوٹی نمازیں پڑھ کے اور ہم ختم کرتے ہیں، 5 منٹ میں 10 منٹ میں ہماری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن کوشش کریں کہ نمازوں میں تلاوت لمبی کریں، کچھ پارٹ یاد کر لیں، کچھ حصہ یاد کر لیں قرآن کا، اور کچھ لمبی صورتیں یاد کر لیں، تاکہ ہم جو ہے نماز کے وقت جو ہے لمبی لمبی قرأت بھی کر سکیں. اور پھر اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکے تو ہاں، اور قرآن بھی ضرور پڑھیں فجر میں، کیونکہ فجر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسی مجلس کو، برکتیں ہوتی ہیں فجر کے وقت. لمبی قرأت بھی کرا کریں اور قرآن بھی پڑھا کریں، تلاوت بھی کرا کریں قرآن کی. ٹھیک ہے، تو فجر کے وقت کیونکہ فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اٹھتے ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کو پڑھ کر بتایا. لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد ہے. اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی پڑھیں لیکن نماز ضرور پڑھیں. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی حفاظت اور اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے دن کے الگ اور رات کے الگ ہوتے ہیں. فجر اور عصر کی نماز میں دونوں جمع ہوتے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت اپنا کام پورا کر کے جاتی ہے اور دوسری آ کر اپنا کام سنبھالتی ہے. اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ باعث برکت ہوتا ہے.
اس لیے وہ اللہ کے سامنے شہادت دیں گے کہ تیرے ان بندوں کو ہم نے اس وقت بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب ہم گئے، اور جب ہم واپس آئے اس وقت بھی ہم نے ان کو نماز میں مشغول پایا. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 79، وَمِنَ اللَّيْلِ، وا مطلب اور، من مطلب سے، لیلی مطلب رات، اور رات میں سے فتحجد، تو تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد، تہجد پڑھ لیا کریں، ہے نا. اس کے ورڈ نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، ہا جیم دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تہجدہ، یتہجد، تہجد، تہجد پڑھ لیا کریں، بھی اس کے ساتھ، نافلتن نفل ہیں، یعنی یہ زائد ہے، ایکسٹرا ہے، نفل ہیں، لکا آپ کے لیے، عسا امید ہے، ان کے، یب عسا اٹھائے گا، بعسا یب اسو سے بنا ہے، یب اسو تھا، یب اسا ہو گیا ان کی وجہ سے، کھڑا کر دے گا کا آپ کو، ربو کا آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمود پر، مقام محمودہ، مقام محمود پر. تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ تہجد پڑھیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسٹرا نماز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو نماز تھی وہ فرض تھی، لیکن ہمارے لیے یہ نفل ہے، ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. تو اور اس کا جو اجر ہے وہ کہیں زیادہ ہے. ساری نفلوں میں سب سے بہتر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تہجد. تو تہجد کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھیں اور ہم تہجد پڑھیں. ٹھیک ہے. اور تہجد کا لفظی معنی بھی یہی ہوتا ہے، وجود سے، کہ یعنی سونا اور جاگنا، یا کہ یعنی سو کر اٹھنا. تو تہجد کی فضیلتیں بہت آتی ہیں، اور اس سے یہ کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود دے دے. اچھا، مقام محمود کیا ہے؟ یعنی یہاں پر ایک تو مقام محمود دیکھیں کہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جاتا ہے، اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا جائے گا قیامت تک بھی، اور قیامت کے دن بھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تب بھی. تو اور اللہ کے قریب قیامت کے دن میں جو ہے مقام محمود، یعنی مقام شفاعت ہے. وہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے، اور خاص وہ ایک جگہ ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ اٹھائیں گے تو میرا رب مجھے ایک سبز لباس میں اٹھائے گا، یعنی مجھے ایک سبز لباس پہنائے گا. تو میں اللہ کی تعریف میں جو چاہوں گا کہوں گا، حمد اور ثنا کروں گا، اور آپ کو پھر سفارش کا حکم دیا جائے گا. اور پھر یہ وہی جگہ ہے مقام محمود جس کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جس وقت میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہوں گے اور ہر نبی سے سفارش کی درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کریں، شفاعت کریں. وہ سب کچھ نہ کچھ عذر کر دیں گے، بہانہ بنا دیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ ریزن دے دیں گے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ وہ تمام انسانوں کی سفارش کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر سب نبی سفارش کرنی شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی، پھر میں وہ کہوں گا جو چاہوں گا. بس یہی مقام محمود ہے. ٹھیک ہے. یعنی ساری مخلوق، اور اس وقت کیا ہوگا وہاں پر ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف جاری ہو رہی ہوگی. اور جو شخص اذان سن کر یہ کہتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقام محمدا الذی وعدته، تو قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی سفارش ملے گی. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو جب بھی اذان ہو جاتی ہے، اذان سننے کے بعد فوراً یہ جو ہے دعا پڑھا کریں تاکہ سفارش ملے، تو قیامت کے دن اس کو سفارش ملے گی. تو یہاں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اور یہاں پر رات کے وقت کی فضیلت بتائی گئی، نوافل. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے تہجد پر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تہجد پڑھیں. تہجد میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی تعریف ہو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر ہو، تو اس کو بھی جو ہے تہجد پڑھنی چاہیے. رات کو سو کر اٹھنے کی فضیلت ہوتی ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک شخص رات کو اٹھتا ہے اور مشقت کے ساتھ وضو کرتا ہے، جبکہ اس کے جسم پر گرہ لگی ہوتی ہے. جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک
एक गिरह खुल जाती है, फिर जब चेहरा धोता है तो एक और खुल जाती है, और जब सर का मसाह कर लेता है तो एक और गिरह खुल जाती है, जब पाँव धो लेता है तो एक एक गिरह खुलती जाती हैं। और इस पर अल्लाह ताला लोगों से कहता है कि जो हिजाब के पीछे होते हैं कि फरिश्तों, मेरे बंदों को देखो, अपने आप को तकलीफ में डालता है ताकि मुझसे मांगे, लिहाजा मेरे इस बंदे ने मुझसे जो मांगा वो इसके लिए है। ठीक है। इसी तरह अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात को जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो हमारा रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया की तरफ उतरता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे सवाल करे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे और मैं उसे मगफिरत दूं। सही बुखारी की रिवायत। तो ये जो है अल्लाह ताला खुद हाथ फैलाते हैं और खुद कहते हैं कि आओ और मुझसे मांगो। तो इसलिए उस वक्त जो है अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। और उसको तहज्जुद भी उसको क्यों कहते हैं, जैसा कि अभी बताया, नींद को तोड़कर उठना। जो नमाज नींद तोड़कर उठकर पढ़ी जाती है वो तहज्जुद कहलाती है। लेकिन हम जो है क्या करते हैं, हम ज्यादातर हम ऐसे करते हैं ना, नमाज के साथ भी तहज्जुद पढ़ लेते हैं। पढ़ सकते हैं वो, पढ़ी जा सकती है, लेकिन फजीलत इसकी ज्यादा रात को सोकर उठने में है। ठीक है। और हर तरीके के लोग होते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज ईशा की नमाज के साथ तहज्जुद पढ़कर सो जाते हैं, कुछ ये होते हैं कि जो सोकर उठते हैं। बहरहाल सबके अपने अपने दर्जे हैं, लेकिन सोकर उठना अल्लाह ताला को ज्यादा पसंदीदा है। और उस जब हम रात के तिहाई हिस्से में दुआ करते हैं और अल्लाह ताला से मांगते हैं तो बहुत जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि किसी को अगर कुछ अपनी बात मनवानी हो और अपने लिए कुछ सिफारिश, बजाय दुनिया वालों से सिफारिश लगवाएं, अल्लाह ताला से सिफारिश लगवाएं। और तहज्जुद का वक्त बेहतरीन है सिफारिश के लिए।